नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व हाज़िरात, नाज़रीन व नाज़िरात, सामीन व सामियात, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाए। आज हम मौजूदा जो कल एक इशू छिड़ा है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से, और जो वक्त के वज़ारा और हुक्मरानों की तरफ से कादियानियत नवाज़ी की जा रही है और कादियानियत को प्रमोट किया जा रहा है, उसको कंडम करते हैं और उसके हवाले से कौम को थोड़ी अवेयरनेस और आगाही देना चाहते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है क्या, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता चल सके कि हमने किस अक़ीदे पर ज़िंदा रहना है और किस अक़ीदे के लिए अगर हमारी मौत और हमारी जान भी दरकार हो तो हम वो बाज़ी हारेंगे नहीं। इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के नाम पर हमारा तन मन धन कुर्बान करने को हम तैयार हैं। ये सूरतुल अहज़ाब की मैंने आयत नंबर 40 आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नबियों के ख़ातिम हैं, यानी ख़त्म नबूवत का ताज उन्हें पहनाकर भेजा गया। तमाम नबियों की नबूवत के ख़ातिम भी मुस्तफ़ा हैं और ख़ातम भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहली बात यह है कि इस आयत करीमा के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका की ज़ात को मिसलियत से पाक करने का ऐलान किया है, और पहले हिस्से में ये फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। इसका मतलब क्या था? अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें। इसी सूरतुल अहज़ाब के 3-4 मुकामात पर अल्लाह ने हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात को, आका की बीवियों को हमारी माएँ डिक्लेयर किया है। उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा है, मोमिनीन की माएँ। तो आप बताइए, जो माँ का शौहर होता है वो फिर उम्मत का क्या लगेगा? ज़ाहिर है माँ का शौहर तो बाप लगेगा। तो अगर देखें कि हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ हैं, एक तरफ उनकी बीवियों को, सरकार की अज़वाज मुतहरात को हमारी माएँ कुरान डिक्लेयर कर रहा है, और दूसरी तरफ उन माँओं के शौहर अज़ीम को हमें बाप भी कहने की इजाज़त नहीं देता, हालांकि माँ का शौहर तो बाप लगता है। तो रूहानी बाप हमारे आका हैं भी, लेकिन कहने की अल्लाह इजाज़त भी नहीं दे रहा। और कुरान में फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। उनकी अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ हैं, रूहानी तौर पर हुज़ूर कुल उम्मत के बाप हैं, लेकिन रब बाप कहने की इजाज़त भी नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि बाप होने में मिसलियत आती है, बाप होने में बराबरी आती है। एक घर की 4 दीवारी में अगर दादा भी बाप है, उसके 4 बेटे शादीशुदा हैं, वो भी बाप बन गए, तो 4-5 कमरों से बाप की आवाज़ आएगी। उसका बेटा कहेगा अपने अब्बू को बाप, उसका बेटा कहेगा अपने अब्बू को बाप। तो एक 4 दीवारी में 5 बाप हैं और 5 अब्बू हैं। तो इसलिए रब ने फरमाया, ख़बरदार, मेरा मुस्तफ़ा कोई नहीं है, मेरा हबीब का शान और अज़मत तुम्हारे बापों की तरह नहीं है कि कोई उन्हें बाप कहकर अपने बाप की मिसल कहे। तो मुझे ताज्जुब है उन लोगों से जो अपनी बदअकीदगी की इंतहा में जा चुके और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु को अपना माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बड़ा भाई कहने की नापाक जसारत करते हैं कि वो बड़े भाई जैसे हैं। अरे नादानों, जिस रब ने मुस्तफ़ा को हमें बाप कहने की इजाज़त नहीं दी, वो तुम्हें भाई कहने की इजाज़त कैसे देगा?
تو اللہ نے ہر مثلیت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا، اور حضور کا درجہ، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے، دین کے مسئلے بعد میں پوچھتے، اسلامیات کے میٹرز بعد میں ڈسکس کرتے، اپنے جو جتنے مسائل تھے فقہی وہ بعد میں ڈسکس کرتے، آقا سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے میٹرز پر رہنمائی بعد میں لیتے، پہلے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے، گفتگو بعد میں ہوتی، کلام بعد میں ہوتا، لیکن آ کر پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ حضور پر اپنے ماں باپ قربان کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا آج کوئی ہر کچھ ہو سکتا ہے، غوث بھی ہو سکتا ہے، کتب بھی ہو سکتا ہے، ابدال بھی ہو سکتا ہے، آج ولی بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی ہے جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، حضور کا چہرہ دیکھا، آقا کا حسن دیکھا، حضور کا کمال دیکھا، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چہرہ مصطفیٰ کی وجہ سے صحابیت کا مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ آج صحابی کوئی نہیں بن سکتا، تو جب صحابہ کے ماں باپ مصطفیٰ پر قربان ہیں تو ہم جیسے نکمے، گناہگار، گنوار، کسی کام کے نہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہمارے ماں باپ کیا چیز ہیں؟ ہمارے ماں باپ مصطفیٰ کے جوڑوں پر قربان، حضور کے نالین پر قربان، مصطفیٰ کے قدمین پر قربان، حضور کے مدینے کی خاک پر قربان، مصطفیٰ کی گزرگاہوں پر قربان، اور جن گلیوں سے حضور خرام ناز کرتے رہے، ہمارے ماں باپ، ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دھن، ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا باطن، ہمارا سر، ہمارا خفی، ہمارا اخفا، ہماری رضا، ہماری عطا، ہمارا سخا، ہمارا لقاء، ہمارا وصل، ہماری محبتیں، ہمارا ایمان، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری عزت، ہماری حرمت، ہماری محبت، ہمارا سب کچھ، ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارا قلب و باطن، سب کچھ مصطفیٰ کے نقش نالین پر قربان ہے۔ اس لیے قادیانیت نوازو، یہ مت خیال کرنا کہ تم ایسے فردوں کی، ایسے افراد کو پروموٹ کرنا چاہو گے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کریں اور ہمارے آقا کے برابر مثل کوئی نیا احمد پیدا کریں اور نیا محمد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خبردار، انہیں بتا دو کائنات کے اندر مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین، لعنتوں کا مرتکب، جس کی آخری موت بھی ٹوائلٹ میں ہوئی، واش روم میں ہوئی، پیشاب کی جگہ پر ہوئی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کر کھڑے کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے، ہم ان کی زندگیوں سے انشاءاللہ کبھی بھی ان کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنی نسلیں قربان کر کے بھی مصطفیٰ کی محبت کے اور عقیدہ ختم نبوت کے عقیدے کو انشاءاللہ اجاگر اور زندہ و جاویدہ کریں گے۔ یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ آج لوگ اس سلسلے پر آگے بڑھ رہے، اور اللہ نے اعلان فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں، تو آقا پھر ہمارے لیے کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر انہیں کہنا ہو تو انہیں رسول اللہ کہہ کر بلایا کر، انہیں بلانا ہو تو انہیں خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کل نبیوں کے خاتم اور خاتم کہہ کر بلایا کر۔ یہ ورڈنگ جو ہے قرآنی لفظ خاتم اور خاتم، یہ دو طرح سے روایت اور قرات ہوا ہے، اس کی دو طرح سے قراتیں ہیں، لفظ خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے۔ خاتم وہ ہو تو اسم فاعل ہے، اور خاتم ہو تو حضور کا نام خاتم ہے، اسم مبارک بھی خاتم ہے، اگر تا کے نیچے زیر ہو جائے تو یہ اسم فاعل ہو جاتا ہے۔ اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ اور امام عاصم نے یہ مانا الفتح التا کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے، اور اگر تا کے نیچے زیر آ جائے تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ اسم فاعل ہے۔ پتہ چلا کہ حضور بنفس نفیس زلفوں مبارک کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک اپنی ذات میں بھی خاتم ہے، اسم با مسمى، اور خاتم کے طور پر، خاتم النبیین کے طور پر کل نبیوں کی نبوت کو فاعلاً عملاً ختم فرمانے والے نبوت اور رسالت بھی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت ختم ہوتی ہے۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ قرآن مجید
کہ شروع میں سورۃ البقرہ کے اگر پہلے حصے میں اگر پہلے ہی ایک دو رکوع کے قریب ہم پڑھیں تو اللہ قرآن پاک میں فرمائے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کافروں اور منافقوں کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر، کانوں پر مہر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر مہر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت امیز عذاب ہے. تو پتہ چلا کہ خاتمہ یہ فعل ہے، اس سے جب خاتم ہو تو خاتمہ کا معنی ہوا مہر. اب مہر کب لگائی جاتی ہے؟ آپ جب کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو خط ایک لفافے میں بند کرتے ہیں، اس لفافے کو جب آپ پیک کرتے ہیں تو لفافے کے دو حصے جہاں پر جوڑ کر آپ اس کو پیک کرتے ہیں، مہر ان دو جگہوں کے کناروں پر لگتی ہے. وہ مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب کوئی چوری کرنا چاہے اور خط کھولنا چاہے تو مہر ٹوٹ جائے، پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کو چوری کی ہے، خط کھولا ہے. یا آپ کسی کو اپنا کوئی سامان ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کا کوئی باہر سے سامان آتا ہے تو اس پر پھر مہر لگتی ہے. تو مہر جو ہوتی ہے وہ چور کی چوری پکڑنے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی، اب جب آپ نے لفافہ ڈال دیا تو اس کے اوپر بند کر دیا، پھر ڈاک خانے سے اس پر مہر لگ گئی کہ اب اس کو کوئی غیر کھول نہیں سکتا، متعلقہ فرد اس کو کھولے گا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے مہر کا کہ جو اندر ڈلنا تھا ڈل گیا. اب باہر سے کوئی شے، کوئی لفافہ، کوئی چیز، کوئی ریٹن شے اس میں اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اندر کی چیز مالک کی مرضی کے بغیر باہر نکل نہیں سکتی. تو مہر اندر سے باہر اور باہر سے اندر آنے جانے کے دروازے کو بند کرتی. تو جب خاتمہ سے خاتم النبیین مصطفیٰ کی ذات ٹھہری تو معنی یہ تھا کہ حلقہ نبوت میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبی داخل کر دیے، اور میرے آقا نے اس حلقے کے گرد آ کر دروازے پر مہر لگا دی اور فرمایا کہ اب باہر سے کوئی امتی نبی بن کر اس حلقہ نبوت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ادھر سے کوئی نبی اب زمانہ مصطفیٰ میں واپس آ کر نبی نہیں رہ سکتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا گیا، اور اب جب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے غلام اور آقا کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. کیوں؟ کہ نبوت کے دروازے پر مصطفیٰ نے مہر ثبت فرما دی، آقا نے مہر لگا دی ہے. اب وہ غلام بن کر، امتی بن کر آ سکیں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی آج کے دور میں نبی بن کر نہیں آ سکتی تو کوئی مرزا، لعنتی، قادیانی وہ نبی بن کر کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے سادہ لوگ ان کی بدعقیدگی سے ناآشنا ہے، جس وجہ سے ان کو وہ اپنے ساتھ عام غیر مسلموں کی وجہ سے مال کی خاطر بکتے ہیں، لفافے پہ بکتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو میڈیا بھی بکتا ہے، اینکر پرسن بھی بکتے ہیں، لفافے والے، سیاستدان بھی بکتے ہیں، وزراء بھی بکتے ہیں. وہ تو تجوریاں برتے ہیں. ان کا ایمان کیا ہے جو روزانہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کئی قسموں کی قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں؟ انہیں کیا لگے اپنے عقیدے سے؟ وہ تو سادہ لوگ قوم، معاشرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور ووٹ لے کر ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. شرم سے ڈوب مرو. تم اپنے ایمان کے بھی سودے کرتے ہو، کرسی کے سودے تو کرتے ہی ہو، تمہیں غیرت نہیں رہی، اپنے ایمان کے سودے کرتے ہو. اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا فرد معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نبوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ختم کر دی گئی. اگر آپ دیکھیں تو امام ابن حماد الجوہری نے جمع خاتم کی جمع خواتم استعمال کی ہے، اور خاتم سے مراد کسی شے کا آخر ہے. نبی کی نبوت کے آخر ہستی حضور علیہ السلام کی ذات ہے. علامہ ازری نے نبیوں کا فرد آخر اس کا معنی قرار دیا ہے. امام اسماعیل بن عباد نے المحیط فی اللغہ کے اندر فرمایا کہ ختام الوادی، جب کسی بستی، کسی علاقے کا اینڈ ہو جائے تو اس کو خاتم کہتے ہیں. ختام کہتے ہیں کہ وادی یہاں پر ختم ہو گئی، جگہ ختم ہو گئی، یہاں پر علاقہ ختم ہو گیا، گاؤں، پنڈ، بستی ختم ہو گئی. تو جہاں گول دائرہ لگ جائے کہ یہاں بستی ختم ہے، اس سے آگے اگلی بستی ہے، یہ نئی بستی نہیں ہو سکتی، اس بستی کو ختام الوادی کہتے ہیں. پتہ چلا کہ
نبوت کی بستی کی آخری ذات اور آخری وجود اور آخری ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آخر پر انشاءاللہ آؤں گا قادیانیت کی طرف کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا بن کر آیا اور لوگوں کے مغالطے کیا ہیں، اس طرف انشاءاللہ میں ابھی آؤں گا۔ اسی طرح آپ اگر آگے دیکھیں تو جو امام احمد بن فارس بن زکریہ ہیں مقاییس اللغہ کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی برتن ڈھانپتے ہیں نا، برتن ڈھانپتے ہیں، اس ڈھانپنے والی شے کو بھی خاتمہ کہتے ہیں، کسی شے کو ڈھانپ دینا، یعنی آپ لسی کا برتن ہے تو اس کو اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں، آپ اچار کا برتن ہے تو اس کو اوپر سے کسی شے سے ڈھانپ دیتے ہیں، آپ کوئی گھر کے اندر دودھ یا جاگ لگائی ہے تو برتن کو اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں، کسی آپ چیز کے ساتھ کپڑے کے ساتھ اسے باندھ دیتے ہیں۔ وہ کیوں ڈھانپتے ہیں آپ؟ کہ باہر سے مکھی مچھر غلیظ شے اس برتن میں گر نہ سکے اور اندر کی حلال طیب شے اس سے باہر نہ نکل سکے۔ تو جب خاتمہ ڈھانپنے کو کہتے ہیں تو جس نے ڈھانپ دیا، باہر سے مچھر، گندگی، غلاظت، جراثیم، کرونا وائرس جیسی چیزیں اندر جا نہ سکیں اور اندر کی حلال طیب اور پاک چیز اس میں سے باہر نہ نکل سکے، چونکہ نبوت ایک پاک نعمت ہے۔ حضور نے آ کر کل نبیوں کی نبوت کو چاروں سمجھ سے ڈھانپ لیا، اپنی نبوت کے تاج کے ساتھ ان کو ڈھانپ دیا۔ جیسے برتن ڈھانپے تو باہر سے شے اندر نہیں جا سکتی، اندر کی شے باہر نہیں نکل سکتی، آقا نے ڈھانپ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نبیوں کی نبوت کو ڈھانپ کر یہ ثابت کر دیا کہ آج کا کوئی غلیظ مچھر، مکھی اور کرونا وائرس جیسا شخص، مرزا غلام احمد قادیانی جیسا شخص، کوئی پلید الفطرت اس نبوت کے دائرے میں گندگی کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے اور اندر کی نبوت اور رسالت میں سے کوئی آج نبی نکل کر اس دور کا نبی نہ بن سکے۔ میرے آقا نے چاروں سمجھ سے انہیں ڈھانپ رکھا، اس ڈھانپنے والی ہستی کو خاتم کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی نبوت کے ساتھ نبیوں کی نبوت کو تحفظ دے رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے، تاکہ ادھر سے ادھر کوئی نبی بن کر دوبارہ نہ آ سکے، ادھر کا کوئی امتی نبی بن کر ادھر داخل نہ ہو سکے۔ تو جو روک دے ہستی اس کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور میں اس پر قرآنی بے شمار دلائل پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دو سہارا ہم نے حدیث پاک کا بھی لینا ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ المطففین کے اندر، جنت کے اندر جب سب اہل جنت داخل ہو جائیں گے اور کل اہل جنت جنت کے میوے، جنت کے پھل، جنت کے مزے لے سکیں گے اور جنت کے اندر جا کر وہ طرح طرح کے نعمتیں، پھل، محلات، باغات، حوروں کی مجلس، ملائکہ کی نوری مجلس پا لیں گے تو خوش و خرم ہوں گے اور اللہ پوچھے گا کیا تمہارے ساتھ سارے وعدے پورے ہو گئے؟ تو جب سارے وعدے وہ کہیں گے پورے ہو گئے تو اللہ فرمائے گا میں ایک وعدہ میں نے قرآن پاک میں تمہارے ساتھ کیا تھا، سورہ المطففین کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ختامہ مسک، جب کل اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے انہیں تمام نعمتیں دے دی جائیں گی تو انہیں آخر پر جنت کی کستوری کی خوشبو دی جائے گی۔ آخر پر آخری نعمت جو جنت میں دی جائے گی وہ جنت کی کستوری ہوگی، وہ کستوری جیسی خوشبو اچانک بکھیری جائے گی، کل اہل جنت اس سے محظوظ ہوں گے، انہیں وہ بھلی لگے گی۔ تو پتہ چلا کہ جو آخر پر آ کر کستوری بکھیرے اور اپنی خوشبو بکھیرے، اس آخری ہستی کی جو خوشبو ہے جس سے سب کے دل سیراب ہو جاتے ہیں، اس کو قرآن ختامہ مسک کہتا ہے۔ اور ختام مصدر ہے، خاتمہ فعل اور پھر اس سے خاتم النبیین اور خاتم النبی نکلے۔ اس ختام مصدر سے جب مصطفیٰ کی ختم نبوت ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ ہر نبی اپنی نبوت کی خوشبو بکھیر رہا تھا، ہر رسول اپنی رسالت کی خوشبو بکھیر رہا تھا۔ جب سب کی خوشبوئیں بکھر چکی تو رب نے فرمایا اے میرے محبوب، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی موسوی خوشبو،
کوئی نوحی خوشبو، کوئی عیسوی خوشبو بکھیر چکا، ہر نبی اپنی نبوت کی خوشبو بکھیر چکا۔ اے میرے محبوب، اب آپ تشریف لائیں اور ختم نبوت کی خوشبو بکھیریں۔ حضور آئے تو آقا نے آ کر حتمی کردار، اپنی سیرت، اپنے اسوہ حسنہ، علم نافع، عمل صالح کی ایسی خوشبو بکھیری کہ قیامت تک اب کسی اور سیرت کی حاجت نہیں رہی، کسی اور کردار کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور کے اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور نے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ امت کو اتنا مزین کیا اور اپنی خوشبو میں اتنی بکھیر دی کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اب کسی کے کردار کی حاجت باقی نہیں رہی، کسی کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت نہیں رہی، کسی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بچوں نے فالو کرنا ہے تو مصطفیٰ کے بچپن کو، جوانوں نے فالو کرنا ہے تو مصطفیٰ کی جوانی کو، اگر ادھیڑ عمروں نے فالو کرنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اگر فالو کرنا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ تو نبی کے گھرانے کے اندر اللہ نے ایسے چشمے رکھے ہیں کہ جن چشموں سے ہٹ کر ہمیں کسی کی اب حاجت نہیں رہی۔ اس لیے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے تاکہ ہر ضرورت ختم ہو سکے، اور حضور نے آ کر ایسی خوشبو بکھیری کہ میرے آقا کے بدن سے جو خوشبو نکلتی تھی، صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ مجمعین کہ ہمیں مدینہ پاک آ کر پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں ہیں، ہم آ کر مدینے کی گلیوں میں سونگھتے، جس گلی سے تازہ تازہ خوشبو ہوتی ہم اسی گلی میں جاتے تو ہمیں مصطفیٰ سے ملاقات ہو جاتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا دوپہر کے وقت آرام فرما ہیں، گرمی کی تھوڑی شدت تھی، آقا کی پنڈلی مبارک سے پسینہ اتر رہا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی لے کر آگے بڑھی اور آقا کی پنڈلی مبارک سے روئی مس کی، اور روئی مس کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ پنڈلی مبارک سے اترنے والا پسینہ شیشی میں نچوڑنے لگی۔ آقا کی آنکھ کھل گئی، پھول کی پکھڑیوں سے بھی نازک مصطفیٰ کی پنڈلیاں مبارک، وہ نرم و نازک وجود جو روئی سے بھی زیادہ نازک تھا، جب روئی مس ہوئی تو آقا کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی آقا خوشبو اکٹھی کر رہی ہوں آپ کے پسینے کی وجہ سے، اس کو شیشی میں بند کر رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا ام سلیم جاؤ، میرے پسینے کی خوشبو جس کو لگا دو گی اللہ قیامت تک اس کی نسلوں میں سے بھی خوشبو عطا فرمائے گا۔ کچھ حصہ اور حدیث کی کتب میں بھی آیا، اور پہلا حصہ اس حدیث کا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور کی خوشبو کے بعد اب کسی کی نبوت اور کسی کی رسالت کی خوشبو کی ضرورت اور حاجت نہیں رہی۔ تقریباً 200 احادیث حضور کی ختم نبوت پر موجود ہے۔ بخاری شریف کھول لیں، صحیح مسلم کھول لیں، ابن ماجہ کھول لیں، ابو داؤد شریف کھول لیں، سنن ترمذی کھول لیں، ابن ماجہ کھول لیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھائے، مسند احمد بن حنبل کھول لیں، احادیث کی کتب اٹھا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُونَ حَلًّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ لَبَنَةٌ قَالَ فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مکان کو بنانے کے لیے، دیواروں کو سینچنے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آخری اینٹ جس طرح مکان کی دیواروں کو اور مکان کو مکمل کرتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نبیوں کی نبوت میں آخری اینٹ ہوں جس نے آ کر نبوت کے مکان کو مکمل کر دیا ہے، اور میرے بعد اب کسی اور نبوت کی اینٹ کی حاجت باقی نہیں رہی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی حدیث بخاری شریف کی تھی، باب خاتم النبیین کے اندر امام بخاری نے اسے نقل کیا، اور دوسری حدیث ابن حبان الصحیح کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ختم بی الرسل، مجھ پر رسالت ختم کر دی گئی۔ پتہ چلا رسالت بھی مصطفیٰ پر ختم ہے، نبوت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا موضع اللبنۃ جئت فختمت الانبیاء۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ ختم نبوت کا تاج پہن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اور ہمارے کریم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور گھٹیا صفت انسان کی نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی جھوٹے چور دروازے سے داخل ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی سازش کیا ہے۔ آپ پوچھئے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کام کیا ہے۔ انہوں نے قادیانیت کے حوالے سے آپ کو فاتح قادیانیت کا لقب عطا کیا گیا، اور آپ نے قادیانیت نوازوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اپنے دور کے اندر۔ پھر آپ 1988 کے اندر مینار پاکستان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 کی درمیانی رات شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے مرزا طاہر قادیانی کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا۔ کہا تھا مرزا طاہر مینار پاکستان پر آ، اگر تو آ گیا تو مینار پاکستان سے چھلانگ لگائیں گے، میں تمہیں مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں۔ تمہارا نام بھی طاہر ہے، میرا نام بھی طاہر ہے، اور میرے پیر مرشد کا نام بھی طاہر ہے، سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی۔ اور پیر سیدنا طاہر علاء الدین نے فرمایا تھا کہ بیٹا طاہر، آج ہم 2 طاہر ہیں، ہمارے طاہرین کے درمیان تیسرا طاہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ بشارت آپ نے اس وقت دے دی تھی، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا کہ مینار پاکستان سے چھلانگ لگائیں گے، جو بچ گیا اس کا عقیدہ محمد والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری رات مباہلے کے چیلنج کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکا، وہ بدبخت۔ لائن آ جاتا تو قادیانیت کی جڑیں کٹ جاتی اور انہیں ختم کر دیا جاتا۔ پھر 1984 کے اندر 6 گھنٹے دلائل دے کے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ ان کے دین کے اندر اور پاکستانی آئین کے اندر ان کے کوئی حقوق نہیں۔ قادیانیوں نے اس وقت درخواست دی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم کے اسلام میں حقوق ہیں، جیسے عیسائیوں کو گرجے بنانے کی اجازت ہے، ہندوؤں کو اپنے گردوارے اور گرجے بنانے انہیں اپنے مندر بنانے کی اجازت ہے، سکھوں کو گردوارے بنانے کی اجازت ہے، پاکستان کے اندر ان کو عیدیں منانے کی اجازت ہے۔ اگر ہم غیر مسلم ہیں تو ہمیں بھی یہ منانے دیا جائے۔ ہمارے اکثر علماء چونکہ دلائل دے رہے تھے یہ کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی نہ مسلم ہے نہ خالی غیر مسلم ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسیلمہ قذاب جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کے ذریعے سے اس وقت مسیلمہ قذاب کی گردن کو کاٹ کر ساری کائنات کو بتایا تھا کہ مصطفیٰ کی نبوت کے بعد کسی کو نبی ہونے کی اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریڈٹ ہے، کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں کیا، یاد رکھ لیں، قادیانی خالی کافر نہیں ہے، خالی کافر نہیں ہے، کیونکہ پرامن کافر کے بھی دین میں حقوق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کے احترام میں کھڑے ہوتے رہے، یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی ادب میں کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلم کے دین میں حقوق ہیں، لیکن قادیانی کیا ہیں؟ سن لیں، یہ خود کو مسلم کہتے ہیں، مسلم کمیونٹی، کئی ہمارے حضرت لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ نہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں ان کو ثابت کیا تھا کہ ہم ان کو خالی غیر مسلم نہیں کہتے، کیونکہ غیر مسلم مانے تو پھر ہمیں ان کو اجازت دینا پڑے گی ان کے دین کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی۔ ہم ان کو مرتد مانتے ہیں۔ مسلم کے بھی حقوق ہیں دین میں، غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں، لیکن مرتد کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ مرتد ہیں، مرتد کو دین اسلام نے بھی کوئی حق نہیں دیا اور آئین پاکستان نے بھی کوئی حق نہیں دیا۔ تو آج ان کو اگر حکومت وقت کے کچھ وزراء اگر ان کو کابینہ میں شامل کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں تو یہ ہوش کے ناخن لیں۔ حکمران، یہ سیٹیں کرسیاں آنے جانے والی شے ہیں، یہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس تھی، اور جب کل کسی کے پاس تھی تو وہ کہاں ہے؟ اس لیے حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے غلام اٹھیں اور اگر تم نے ایسی جسارت کی اور انہیں شامل کیا کابینہ کے اندر اور انہیں ممبر ڈکلیئر کیا، اقلیتوں میں انہیں داخل کیا اور انہیں مرتد ڈکلیئر نہ کیے رکھا اور آئین پاکستان سے کی مخالفت کی اور 1973 کے آئین کی مخالفت کی،
تو پھر ہم اٹھیں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ پہ جائیں گے، اور ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم اس دھرتی پر، جس دھرتی پر لاکھوں لوگوں نے جانیں دی، آقا کی نبوت پر لوگوں نے اپنی عزتیں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کی، جوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، ہم ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے، ہم مصطفیٰ کی محبت، نبی کے عشق، نبی کی ختم نبوت اور آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا تن، من، دھن، علم، عمل، عزت، ہستی، وجود، ذات، روح، قلب، باطن، سب کچھ بھی اگر ہمیں قربان کرنا پڑا تو انشاءاللہ ہم قربان کریں گے، اور قربان کر کے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اور اس عقیدے پر اپنی جان تک دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔